अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पकड़ प्रोग्राम में रिजवान भट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल की, सियासत की जो हलचल है। इसके अलावा देखें जिस तरह बारिशों ने तबाही फैला दी है पूरे पाकिस्तान में, तो ये सियासी सूरत हाल भी गर्मा गर्म नज़र आती है, पर सैलाब की तरफ भी हमारी हुकूमत का और हमारी जो अपोजिशन है उनका रुझान कम नजर आता है। जो जानों का वहाँ ज़ाया हुआ वो उस पर कोई बात नहीं हो रही। अभी जो है अभी थोड़ा सा ये है कि हुकूमत की तरफ से भी और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी वहाँ कोई कैंप कायम कर दिए गए, वरना पर डेट से जो है वहाँ के जो सैलाब से जो अवाम परेशान है, जिनकी जानें गई, जिनकी ज़मीनें गई, जिनके बच्चे गए और जिनका जानवरों का नुकसान हुआ, तो उस पर आज तक अभी तक बात नहीं हुई। जो सियासतदान हैं अपने ही कशमकश में लगे हुए हैं, तो इसी पे बात करेंगे। हमारे पैनल में मौजूद हैं गुलाम अली खान साहब, मरकजी मीडिया कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान अवामी तहरीक, और साथ मौजूद हैं सदीक खान तरीन, रहनुमा PTI। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सदीक खान तरीन साहब से। मैं सबसे पहले एक जो पॉइंट है, ये जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है कोयटा से लेके आपको मियाँ वाली और इस पंजाब जनूब पंजाब में देखा गया है, तो कोई आवाज़ नहीं उठाई गई और वहाँ जानों का नुकसान हुआ। तो इस पे अपोजिशन भी खामोश नज़र आई है। आपकी पंजाब में गवर्नमेंट है, KPK में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, तो इसके अलावा जो है वफाकी हुकूमत वो तो बिल्कुल ही खामोश नज़र आई है। इस पर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका रमज़ान भुट्टो साहब का पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया। बिल्कुल इस दुख की घड़ी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और हम इंशाल्लाह अपने जो सैलाब ज़दा भाई हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, बच्चे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह जो भी हमसे मदद हो सके इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। जिस तरह इसी तरह बलूचिस्तान में जिस तरह सैलाब ने तबाहकारियाँ बिछाई है, जितना नुकसान हुआ है, 500-600 लोग मरे हैं वहाँ पे घर तबाह हुए हैं, वहाँ पे तकरीबन 20 से 25 हज़ार घर तबाह हुए हैं, वहाँ पे मोशी जो है, जो जानवर है वो मर गए। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ बलूचिस्तान में। इसी तरह पंजाब में नुकसान हुआ, तो पंजाब में जो हमारी हुकूमत है, गवर्नमेंट है, जो हमारी CM है चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो और उनकी टीम पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजमपुर डिवीज़न जो है या डेरा गाजी खान जो है उस तरफ इंशाल्लाह उन्होंने खेमे भी पहुँचाए हैं। वहाँ पे उन्होंने जो सैलाब ज़दा भाइयों के लिए जो भी उनका खिदमत है वो अपना कर रहे हैं। मैं आपको टोकूंगा, राजन खान की आपने बात की, आज ही हमारी वहाँ बात हुई है हमारे वहाँ के, अगर मैं बात कंप्लीट कर दूं ना, मैं इसी पे आपका भी व्यू लेना चाहूँगा। वहाँ बात हुई, वहाँ जो है डिप्टी कमिश्नर वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हुकूमत पंजाब की तरफ से कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा अभी तक। जो आज की जो सूरत हाल है, नहीं, वो आपको पता है CM ने खुद वहाँ पे दौरा किया था। CM था, उनका पूरा कैबिनेट की टीम थे, उन्होंने चीज़ें भी पहुँचना शुरू कर दिए। सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है, देखो पंजाब तो बड़ा सूबा है, यहाँ पे PTI की गवर्नमेंट भी है, वो काम कर भी रहे। बदकिस्मती से हमारे ऊपर जो मुसलत है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, वो बिल्कुल खामोश है, वो बाहर में घूम रहे, कोई तुर्की, कोई सऊदी अरब, कोई कहाँ पे। हमारा आपका स्पीकर भी मुल्क से बाहर है, आपका जो मिनिस्टर्स है वफाकी मिनिस्टर्स वो भी मुल्क से बाहर है, आपका जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है वो भी मुल्क से बाहर है। उसको तो होना चाहिए कि बाहर की दौरों से आप अपने कौम के साथ खड़े होते, आप अपने कौम के साथ जितना नुकसान हुए हैं, जितना मतलब ये सैलाब ज़दा भाइयों को नुकसान हुआ है, लोग मर गए, आपको अपने कौम के साथ खड़े होना चाहिए थे, आपने दौरे करने चाहिए थे, आपने अपने आवाम तक राशन, खाना, टेंट, अवदियात, आपने ये चीज़ें पहुंचाने थे। बदकिस्मती से हमारे ऊपर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मसला थे, वो यहाँ सब कुछ छोड़ के बाहर जाके बैठ गए। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में हुकूमत है वो कोशिश कर रहा है इंशाल्लाह अपने जो पंजाब की हमारी भाई है, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, इंशाल्लाह उनका जो नुकसान हुआ है, इंशाल्लाह उनके जो मुसीबत आई है, अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबत आया है, पर हाल हमने कोशिश करना है इंशाल्लाह कि हम इस मुसीबत को टाल दें। इसी तरह सबसे बड़ा नुकसान जो न पंजाब में हुआ है न KP में हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान जो है ना बलूचिस्तान में हुआ है। बलूचिस्तान गुर्बत में पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पे है। वो हमारे जो लोग हैं, एक तो हमारी देहात भी ज़्यादा है, क्योंकि आधा पाकिस्तान पंजाब KPK और सिंध रकबे के लिहाज से 45% जो है ना बलूचिस्तान है, तो रकबा भी हमारी ज़्यादा है। पानी भी इस दफ़ा
جب بڑے بڑے ڈیم وہاں پہ تھے جو مکنون کی گورنمنٹ میں بنائے گئے تھے وہاں پہ، تو وہ ڈیم 65 ڈیم ٹوٹ گئے. ان ڈیموں سے بہت بڑا نقصان ہوا علاقے کے لیے. ان لوگوں کے فصلیں تباہ ہوئی، لوگوں کا باغات تباہ ہوئی. ایک تو سرینوں سے جو بجلی ہے، ایک تو ہمارے بلوچستان میں پہلے سے بھی بجلی 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ خان صاحب میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں، میں غلام علی خان صاحب کا ویو لے لوں. خان صاحب جیسے عوامی تحریک نے عوام کو جو ہے عوام میں گئی اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے پی ٹی آئی کا ساتھ بھی اسی وجہ سے دیا گا کہ عوام کے مسائل حل ہوں. پر ابھی جو حالیہ صورت ہے، بارش کے سلسلہ جاری تھا بلوچستان میں جو صورتحال ہوئی، اس کے علاوہ دیکھیں آپ جنوبی پنجاب میں جو صورتحال ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں اپوزیشن اور حکومت کا عوام کی طرف رجحان تھا یا اپنی وہ سیاسی باتوں کی طرف تھا؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بٹو صاحب آپ کا شکریہ. ایک تو آپ کا پروگرام جو ہے پکڑ یہ کافی اچھا جا رہا ہے، ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں. تھینک یو. تو عوامی ایشوز کو آپ اس میں اجاگر کرتے ہیں. تو باقی جو سیلاب کی بات ہے وہ بلوچستان میں جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں بہت بڑا نقصان ہوا، لیکن جنوبی پنجاب میں جو نقصان ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. ہمارے جو سابق وزیر اعلیٰ ہے اپنا بزدار صاحب، وہ بھی اسی علاقے کے، لیکن ان کے اپنے علاقے میں کے حالات بھی وہ کچھ فوٹیج آ رہی ہیں. مطلب چینل میں بھی، ٹی وی چینل میں اتنی خبریں میں نہیں اجاگر کیا جا رہا. ہمارے ایک دوست ہیں عوامی یوتھ موومنٹ کے نام سے، انہوں نے وہاں پہ پورا ایک سسٹم بنایا اور وہاں پہ مطلب ایک پریس کانفرنس کی، لوگوں کو اکٹھا کیا. وہاں پہ مطلب عوام اتنے برے حالات میں ہیں، نہ وفاقی حکومت کی توجہ ہے، نہ صوبائی حکومت کی توجہ ہے، اور ان حکومتوں کی یا سیاستدانوں کی توجہ صرف کوئی اقتدار بچانے کے لیے کر رہا ہے، کوئی اقتدار لینے کے لیے کر رہا ہے. اقتدار سب کا مطمئن نظر، لیکن عوام، غریب عوام کسی کے نہیں ہے. مطلب لوگ پانی میں بہہ رہے ہیں، بے صورت سمانی کے عالم میں ہیں، کوئی پوچھنا نہیں. یہ حکمرانوں کی بے حسی ہے، نااہلی ہے، عدم دلچسپی ہے عوامی مسائل سے، کہ وہ یہ جو وزیر اعظم باہر گئے ہیں، جو وزیر اعلیٰ ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے آنے سے پہلے، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی عوام کی ریلیف نظر نہیں. عوام کو تو ریلیف یا تکلیف ہی ہے. سیلاب کی صورتحال اس میں کوئی ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا. مطلب جانور تک وہ مر رہے ہیں. اچھا غلام علی خان صاحب، جس طرح پرویز الہی صاحب جس طرح کے مشرف کے دور میں انہوں نے بہت کام کیے، بن کا بہت سارے نام لیا جاتا تھا، کہ ابھی جو یہ بالکل ہی یہ خاموش نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں اس طرح مسائل کا حل پنجاب کے لگتا ہے کچھ سافٹ ویئر چینج ہوا ہے؟ کیونکہ پہلے انہوں نے جس طریقے سے کام کیے ہیں 1122 اس طرح کے لیے، ابھی تو وہ بلکہ جب وزیر اعلیٰ بننے سے کچھ دن پہلے انہوں نے بڑا بلند باغ دعوے کیا، ہم فوری طور پہ رانا ثناءاللہ کو گرفتار کریں گے، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس کھولیں گے. کیس کھولنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا ہے، وہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا مرکزی ملزم ہے اس کو یہ سرگودا کا ڈی پی او لگا دیا گیا. حالانکہ وہ ایف آئی آر نام درج ہے، اسلام آباد میں وہ کیپٹن عثمان کو لگا دیا گیا، یہ وفاقی حکومت نے لگایا. لیکن کہنے کا مقصد ہے جو لوگ ایف آئی آر میں ملزم ہیں ان لوگوں کو یہ چلو وفاقی گورنمنٹ تو وہ لگائے کیونکہ وہ تو خود قاتل ہیں، ہمارے وہ نون لیگی گورنمنٹ وہ قاتل ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو تو خیال کرنا چاہیے. ہمارے لوگ سرگودا میں تقریباً پچھلے 1 مہینے سے احتجاج کر رہے ہیں کہ اس کو ہٹایا جائے، لیکن پی ٹی آئی کے وہاں جو ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعلیٰ جو ان کے کان تک جوں تک نہیں رینگی، وہ قاتل وہاں جو اس کو عہدہ دیا گیا وہ وہاں پہ اپنے مزے کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے ان سے، بلکہ یہ گلا شکوہ سب کچھ ہے، ابھی کیوں نہیں کر رہے وہ؟ ان کو کیا کون سی طاقت ہے ان کو روک رہی ہے انصاف دینے کے لیے یا ان لوگوں کو ہٹانے کے لیے؟ جی. اچھا صدیق خان صاحب، جس طرح آپ نے بات کی کوئٹہ کی بات کی، اس اسلام کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے بات کی، ابھی جو 200 یونٹ جو ہے جس کا ہوگا اس پہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیکس ہٹ جائے گا. کیا آپ سے عابد شیر علی نون لیگ کا جو ہے رہنما، انہوں نے کہا ہے کہ 200 یونٹ تو ویسے عام موٹر کا ایک بلب سے بھی جل جاتا ہے، تو 200 یونٹ جو ریلیف نہیں مل سکتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی بوجھ تلے عوام کو جس طرح بجلی کے بل آئے ہیں، عوام روڈوں پر ہے، اس کا مسائل کا حل کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ آپس میں کشمکش میں ہے، کوئی عوام کی طرف بھی کوئی دیکھے گا؟ اوٹو صاحب، یہ جو شہباز شریف ہے، آپ کو پتہ ہے پہلے جب سیلاب آتے تھے یا کوئی بارش ہوتی تھی تو یہ لوگ بڑے بڑے بوٹ پہن کے اس پانی میں کڑے ہوتے تھے. شاید آپ کو یاد ہوں گے، صرف شو شاہ کے لیے، صرف عوام کو ایک ٹرک کے بتی پہ لٹکانے کے لیے یا اس کے پیچھے لگانے کے لیے انہوں نے یہ کیا. آپ کو بجلی میسر ہی نہیں ہے پاکستان میں. 3 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی، پورا پاکستان میں فیڈرل میں ہماری حکومت تھی. آپ گواہ اس چیز کا، اس اسلام آباد میں 1 منٹ بجلی گئی ہے جب سے یہ گورنمنٹ ہمارے اوپر مسلط ہے. باقی صوبے تو چھوڑ دو، ادھر اسلام آباد میں 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے. تو اسی طرح پنجاب میں، اسی طرح کے پی کے میں، اسی طرح
بلوچستان میں تو بجلی ہے ہی نہیں، بلوچستان میں تو بجلی ہے ہی نہیں. بلوچستان میں 24 گھنٹے میں ہمیں 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ بجلی میسر ہے. ورنہ آپ کا جو بڑے کارخانے ہیں یا آپ کا جو بڑے گیس ہے، اب گیس آپ کا ڈیرہ بگٹی سے نکل رہے، آپ کی پنجاب کے کونے کونے میں گیس ہے، آپ کی کے میں کونے کونے میں، اور آپ کی سندھ میں کونے کونے میں گیس ہے، میٹر لگے ہوئے ہیں. اور بلوچستان میں جو جہاں سے گیس نکل رہا ہے، جہاں سے 40 سال سے آپ گیس لے کے جا رہے ہو، اس محروم صوبے کو آپ نے گیس، اپنا گیس ابھی تک آپ ان کو نہیں ہونے دے رہے. کیونکہ اگر کوئی بندہ گیس کے لیے آواز اٹھائے، کوئی بندہ بجلی کے لیے آواز اٹھائے، تو کوئی بندہ اگر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے تو آپ ان کے اوپر غداری کے مقدمات بھی چلاتے ہو. آپ اس کو 2 منٹ میں غدار بھی کر دیتے ہو، اس کو بنا سکتے ہو. تو اس طرح چیزیں جو ہے یہ اب زیادہ دیر نہیں چلے گا، کیونکہ عوام میں شعور آ چکا ہے. عوام اب سمجھ رہے، عوام دیکھ خان رہے. صاحب ایک بات سنیں، آپ کے جو 3 سالہ یا 3.5 بلوچستان کی اہم پوسٹوں پہ لوگ رہے، پارلیمنٹ میں ان کا اہم رول رہا ہے، کیا وہ بلوچستان کے وہ مسائل حل کرانے میں ناکام کیوں رہے؟ 3.5 سال میں کیا مسائل انہوں نے حل کروائے؟ 3.5 سال میں ہم نے جو بلوچستان کے مظلوم عوام کے لیے بلوچستان کی جو حقوق تھا، ہم نے صرف بلوچ بل جو ہے وہاں پہ تقریباً 2 جو بڑے قومیں ہیں، ایک پشتون اقوام اور ایک جو ہے نا بلوچ اقوام وہاں پہ رہتے ہیں، جو یہ سب سے بلوچستان کے بڑے اقوام ہے. اسی طرح تو اور بھی لوگ رہتے ہیں، مطلب ہزارہ برادری، پنجاب کے، سندھ کے، ہمارے بھائی کے، وکے کے جو بڑے قوم ہے، جو وہاں کے مطلب خاندانی وہاں پہ ہے ہزاروں سالوں سے، تو وہاں پہ پشتون اور بلوچ ہے. تو ان کا ہم نے صرف بلوچ بلڈ کے لیے جو اس دفعہ یہ امپریٹڈ گورنمنٹ نے جو پیسے دیے، جو بلوچستان کا بجٹ تھا وہ 600 ارب روپے تھا. 640 ارب روپے بلوچستان گورنمنٹ کا بجٹ تھا یہ اس سال. صرف عمران خان نے بلوچ بلڈ کے لیے، جو بلوچ علاقے ہے، آپ کا غوزدار، آپ کا ہب چوکی، آپ کا لاسبیلا، آپ کا سیبی، آپ کا جمالی، آپ کا چاغی، آپ کا تفتان، آپ ان علاقوں کے لیے خان صاحب نے 600 ارب روپے دیے. کیا وہ لگے وہاں؟ اچھا ہاں لگے وہاں پہ کام. آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے، ایک منٹ، آپ کو پتا ہے ہماری کراچی سے لے کر کوئٹہ ٹو چمن، یعنی یہ جو بڑا روٹ تھا، ہر دن یہاں پہ 50 بندے 40 بندے روز ایکسیڈنٹ ہوتے تھے. 40 سے 50 لوگ ہمارے وہاں پہ مر جاتے تھے بلوچستان کے. تو الحمدللہ ہم عمران خان صاحب کا اور جو ہماری ڈپٹی اسپیکر تھا قاسم خان سوری، میں ان کا اور پورے بلوچستان ان کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے اس بڑا جو ہماری روڈ تھا چمن ٹو کوئٹہ ٹو کراچی، یہ ہمیں ڈبل کروایا اور اس کے اوپر ابھی کام شروع ہے. اور اسی طرح ہماری جو پنجاب کے ساتھ جو ہماری راستہ ہے، جس طرح کہ بکے کے ساتھ ہے، کوئٹہ ٹو روب ٹو ڈیر اسماعیل خان جو موٹر وے ہے، انہوں نے خان صاحب نے اور قاسم خان سورین نے ان کو منظور کیا اور اس کے اوپر بھی کام چل رہے. اور خاص کر کے کوئٹہ میں ایک دل کا بہت بڑا ہاسپٹل بن گیا. پہلے ہمارے لوگ بلوچستان کے لوگ کراچی جاتے تھے یا پنجاب آتے تھے، اب وہاں پہ 600 بیڈ پہ مشتمل ایک بڑا اسپتال بن رہا ہے. اسی طرح وہاں پہ یونیورسٹی بن رہا ہے، جو وفاقی حکومت سے آپ کو پتا ہے کہ 18ویں ترمیم بھی تھا، تو ان کے باوجود بھی پاکستان صاحب نے بلوچستان کے لیے بہت سے کام کیے. غلام علی خان صاحب، جس طرح ابھی موجودہ صورتحال ہے، وفاقی گورنمنٹ اور جو ہے پنجاب میں ان کا تصادم جاری ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے بھی پرچے ہو رہے ہیں، ادھر سے بھی پرچے ہو رہے ہیں، سیاسی انتقام کا سلسلہ جاری ہے؟ پرویز لائی صاحب آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم جو ہے ان پرچے کریں گے، یہ کریں گے. اب KPK میں بھی ان کی تیاری ہے. کیا اس سے نکل کر بھی یہ کوئی انہوں نے عوام کا جب پاکستان کے سوچنے کے لیے کوئی انہوں نے کوئی ایسا پلان بنایا ہے، یا اسی طرح لڑائی جاری رہے گی، یا پھر کوئی کسی اور جگہ جو سطح کا راستہ ہمراہ کیا جا رہا ہے؟ سمجھے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ان کی لڑائی ہے نا سیاستدانوں کی، جماعتوں کی، یہ اپنی ذاتیات اور اپنے اقتدار کے لیے، تو اس میں پاکستان جو عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے، یہ خانہ جنگی کی صورتحال بن رہی ہے. اب شیخ صاحب بھی بیانات دیتے ہیں کہ مار دو پکڑ دو، یہ اس طرح خان صاحب کے جلسوں میں بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ادھر سے نون لیگ کے جلسوں میں یہی باتیں ہو رہی. مطلب یہ ایک خانہ جنگی کا ماحول بن رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے سیاستدانوں کو پرہیز کرنا چاہیے، پاکستان کی خاطر سوچنا چاہیے تاکہ پاکستان کو آگے لے کر چلیں. دوسری بات ایک بتاتا چلوں کہ جو سیلاب آج کل ہے اس میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بڑا اہم کردار ہے. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تقریباً ہر
ایسی جگہ جہاں پہ حکومت کی کوئی چیز نہیں پہنچی، مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن وہاں پہ اپنی چیزیں پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو کمبل دے رہے ہیں، کھانا پہنچا رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں. تو مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بڑا اہم کردار. دوسرا بجلی کے بلوں کی بات کر رہے تھے آپ. میں ابھی کل بیٹھا تھا چیمبر آف اسمال انڈسٹریز وہاں ان کے آفس میں، تو وہاں پہ ان کا اپنا وائس پریزیڈنٹ وہ آئے، ان کو بل لے کر آئے. ان کی فیکٹری ہے شوز کی. انہوں نے کہا میرا بل پہلے آتا تھا 5 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، ابھی میرا بل آیا 7.5 لاکھ روپے، جس میں سے 4 لاکھ روپے وہ بجلی کا ہے، وہ 3 لاکھ روپے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہے. اب 3 لاکھ روپے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، 4 لاکھ بجلی کا بل. مطلب یہ لوگ یہ تو چلو بڑے لوگ ہیں فیکٹریاں وہ دے دیں گے، لیکن عام لوگ جو وہ اتنا ان پہ بوجھ پڑ گیا. اب میں سمجھ جس طرح ایک لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ہر محلے کی سطح پہ احتجاج ہو رہا ہے، یہ تو اس طرح جا رہے جس طرح ایک لوگ باغی ہو جاتے ہیں، یہ صورتحال بنی ہوئی محلوں میں جا لوگ وہ خواتین کر رہی ہیں. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کیا، اس حکومت کو تو ان کو عوام کا درد ہی نہیں نا، یہ تو عوام کو تکلیف دینے کے لیے. جس دن سے آئے ہیں وہ جو مفتاح اسماعیل، وہ کہتے ہیں جی پیٹرول بڑھانا میرے بس کا روگ نہیں ہے، تو وزیر اعظم سائن کرتے ہیں. جب سے پہلے وہ کہتے تھے یہ پیٹرول 40 روپے میں دیے جائے پھر بھی حکومت کو فائدہ ہے. اب آتے سال انہوں نے پیٹرول کہاں پہنچا دیا، ڈالر کہاں چلا گیا. تو ان کو عوام کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، نہ اسلام، نہ پاکستان، نہ عوام، ان کا کسی کا. اور اس سسٹم کے تحت میں سمجھتا ہوں یہ جو سسٹم ہے، جناب عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی بھی اس سسٹم کا حصہ بن گئے. اگر وہ اس سسٹم کا حصہ بننے کی بجائے الیکشن کا مطالبہ کرنے کی بجائے انقلاب کے لیے کام کریں، کیونکہ اب انقلاب کے بغیر اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اچھا غلام علی خان، میں ایک اور سوال آپ کی طرف رکھتا ہوں. جس طرح پنجاب میں جیسے ہی پرویز الہی صاحب آئے ہیں تو انہوں نے ٹرانسفر کا جو سلسلہ جاری کر دیا، ڈی سی کو ادھر کر دیا، اے سی کو ادھر کر دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ تو پلان تھا کہ ہم جو اداروں کو ان کو زیادہ نہ کام کرنے دیں گے، ان میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، تو آپ سمجھتے نہیں انٹرفیئر ہو رہی ہے؟ بالکل 100% ہو رہی ہے. کام تو ہو ہی نہیں رہا. کام سارے جتنے بھی ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. ہمارے راولپنڈی میں ایک اسپتال ہے، وہ پچھلے 12 سال سے، بلکہ میرے خیال 13-14 سال ہو گئے ہیں، وہ ابھی پینڈنگ ہے. حالانکہ وہ اسپتال میں کس نے علاج کرانا؟ عوام نے علاج کرانا تھا. پچھلے 10 سال جو نون لیگ کی اور پیپل پارٹی گورنمنٹ رہی ہے، انہوں نے دونوں اس اسپتال کو چھیڑا ہی نہیں. شیخ صاحب نے افتتاح کروایا تھا پرویز مشرف دور میں، ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوا. اگر وہ اسپتال مکمل ہوتا ہے، لوگوں کو اس کی مطلب فیسلٹی جانی تھی، عوام نے جانا تھا. تو اسپتالوں کی بہت کمی ہے یہاں پہ. 2 اسپتال ہیں پنڈی میں، ہولی فیملی اور دوسرا سینٹرل اسپتال، ایک ہارٹ کا اسپتال ہے. تو ہر اسپتال میں رش ہے. مطلب اس طرف عوام نہ صحت، نہ تعلیم، نہ بنیادی جو عوام کو چیزیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی تھی نا، اس طرف حکمرانوں کی توجہ نہیں ہے. صرف یہ توجہ ہے ہمیں اقتدار مل جائے، دوسرے کہتے ہیں ان سے اقتدار چھین جائے یا اپنے کرسی بچا لیں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی کسی کی نہیں. صدیق خان ترین صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں لاسٹ میں سوال لے کر. جس طرح ابھی صورتحال ہے وفاقی گورنمنٹ اور جو صوبائی ہے پنجاب، اس کے علاوہ پورے صوبے کی، پورے پاکستان کی، اب یہ ہے کہ جو کام ہونے چاہیے، جو لوگوں کے مسائل ہیں حل ہونے چاہیے، وہ نہیں ہو رہے، وہ اداروں میں رکے ہوئے ہیں. اس پہ وہ جو سرکاری افسران ہیں وہ بھی سائن نہیں کرتے کیونکہ سیاسی مداخلت اس پہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن اور حکومت کو ساتھ بیٹھ کے مسائل کا، عوام کے مسائل کا حل نکال لیں؟ یہ سیاست کا بھی حل پارلیمنٹ میں ہی ہے. آپ نے تو پارلیمنٹ بھی جو ہے چھوڑ کر وہ چلے گئے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے رضوان صاحب، یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے. یہ ہماری قوم پاکستان، اس ملک کے لیے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ وہ کردار ادا کریں گے جو یہ 75 سال سے ہم دیکھ رہے تھے. 30 سال امریت میں ہماری گزر گئی اور 33 سال ہمارے جو اپوزیشن پارٹی جو ابھی گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو امپورٹڈ ارکان جو ہے، پیپلز پارٹی ہوا، نون لیگ ہوا، یہ فضل الرحمان ہوا، عوامی نیشنل پارٹی ہوا، اسی طرح جمعیت علماء اسلام جو ہے، تو انہوں نے 35 سال سے ہمارے اوپر حکومت کی ہے. اور پاکستان میں وزیر اعظم بھی رہے، بلکہ پنجاب میں نون لیگ کی 2-3 دفعہ گورنمنٹ آئی ہے. انہوں نے آج تک، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، پنجاب میں اسی مسلم لیگ نون نے 3 دفعہ حکومت کی ہے پنجاب میں، اور 2-3 دفعہ ان کا پیڈل میں حکومت رہی ہے. انہوں نے ایک ہی ہاسپٹل ایسے نہیں بنایا ہے کہ نواز شریف یا شہباز شریف یا محترمہ مریم نواز اسی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا دے. اور اسی طرح جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جو سندھ کو تباہ کر دیا انہوں نے، 20 سال سے سندھ کے اوپر مسلط ہے، جو سندھ کے عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں، وہاں پہ نہ ہیلتھ سسٹم ہے، وہاں پہ نہ ایجوکیشن سسٹم ہے، وہاں پہ لوگ پینے کی پانی کے لیے ترس رہے ہیں. لوگ وہاں پہ
جو جاگیردارہ نظام انہوں نے مسلط کیا ہوا ہے، جو یہ سندھ کے جو مظلوم عوام ہے ان کے ساتھ جو یہ ظلم کر رہا ہے، تو انہوں نے بھی 25 سال سے سندھ کے اوپر مسلط ہے، اور پیڈل میں ان کا 2-3 دفعہ حکومت رہی ہے. انہوں نے بھی بدقسمتی سے ایسے اسپتال سندھ میں نہیں بنایا ہے کہ زرداری یا بلاول بھٹو یا ان کی جو خورشید شاہ ہے جو بھی ہے یہ وہاں پہ علاج کر سکے. تو ان سے صاف ظاہر ہے، ان سے صاف معلوم ہونا چاہیے پوری قوم کو کہ یہ لوگ جو ہے یہ اپنے پاکستان کے ساتھ، اپنے قوم کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ مخلص نہیں ہے. صرف ایک عمران خان ہے. آپ دیکھ رہے ہو جب یہ جو عدم اعتماد کا موشن آیا امپورٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے، اس وقت کے بعد جب خان صاحب وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹ گئے، اب بھی وہ دلوں کی وزیر اعظم وہی عمران خان ہے. اب جا کے سروے کرے، آپ کی جو چینل ہے، آپ ان کی تو سب سے چینل کا سروے کرے پورے پاکستان میں، ابھی بھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری وزیر اعظم ابھی بھی عمران خان ہے. ہم ان کو نہیں مانتے ہیں جو ان کو لایا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی نہیں مانتے اس طرح غلط فیصلے جو لوگ کر رہے ہیں. تو ان چیزوں میں یہ ہے کہ پاکستان، آپ نے بات کی کہ یہ جو مقدمات بن رہا ہے، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر انہوں نے یہ جو سیاسی مقدمات انہوں نے بنائے ہیں، جو انتقامی کروائیاں یہ لوگ کر رہے ہیں، اسی طرح ہماری یہ ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر وہ ایک مبتل پاکستانی ہے، اسی طرح انہوں نے عمران خان کے اوپر بنایا ہے، اور یہ خاص کر کے عمران خان کے اوپر ایک منٹ، اسی طرح خان صاحب کے اوپر انہوں نے کل 2 دن پہلے دہشت گردی کا مقدمہ بنایا ہے. افسوس کی بات ہے پورے آپ کا اقوام متحدہ کی جنرل سیکرٹری جو ہے انہوں نے اس کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بالکل غلط ہو رہا ہے، آپ ایک وطن پاکستانی، ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے امت المسلمہ کا، آپ اس کے اوپر کیسے دہشت گردی کے صدیق خان صاحب اس کا فیصلہ جو عدالت کرے گی. غلام علی خان صاحب ہم پروگرام کے لاسٹ میں ہیں، آپ عوام کے لیے کیا میسج دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے نا وہ انتخابات وہ مسائل کا حل نہیں ہے جی. کہ اس کے لیے عوام کو نکلنا ہوگا. جس طرح ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے اذان انقلاب دے دی ہے 2014 کا دھرنا، ہم اب 1 کروڑ نمازی چاہیے اس کے لیے. مطلب لوگوں کو، عوام کو، پبلک کو اپنے حقوق کے لیے نکلنا پڑے گا. جس طرح اب یہ تحریک انصاف کے ساتھ نکلے ہیں نا، اس طرح. لیکن یہ کوئی وہ نکلے الیکشن کے لیے. الیکشن اگر ہو بھی جاتے ہیں تو پہلے بھی 4 سال حکومت رہی، کیا ہوا؟ الیکشن حل نہیں، الیکشن حل نہیں ہے. اس کے لیے انقلاب اس ملک میں تبدیلی تب آئے گی جب اس ملک کا نظام بدلے گا. اس نظام کو بدلے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. صدیق خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور غلام علی خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین، آج کے پروگرام سے رضوان وٹو کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.